अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। आका दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को मुआफ फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, मरहबा। सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ। एक अजीबो गरीब सोच जो है वो हमारे मुआशरे में परवान चढ़ रही है। लोगों का मुसलमान होने के बावजूद जो सोचने का अंदाज है वो इस्लाम से मैच नहीं करता। अगर इसकी मैं मिसाल दूं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो मुसलमानों वाली नहीं है। इसकी एक मिसाल, जैसे बहुत से लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। अच्छा, अब वो इंसानियत की खिदमत जिस अंदाज से करते हैं, जिन ज़राए को वो अपनाते हैं इस्लाम की खिदमत के लिए, वो ज़राए दुरुस्त नहीं होते। और जब एतराज़ किया जाए तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि देखें, हम मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। अब हम जो भी इल्मी काम करें या साइंसी काम करें या जिस तरीके से भी सोशल वर्क करें, हम नहीं चाहते कि मजहब जो है हमारे उस काम के अंदर आए। गोया कि ये लोग अपनी मर्जी का इस्लाम चाहते हैं। तो मुफ्ती साहब, ये लोग जो अपनी मर्जी का इस्लाम चाहते हैं, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोगों की ये सोच है, इस तरह की बातें करते हैं, इस पर गौर कर लें कि ये जो जुमले हैं, क्या ये किसी मुसलमान के हो सकते हैं या मुसलमान के होने चाहिए? इस तरह के जुमले कि वो ये कहे कि हम जो करना चाहते हैं वो हमें हमारी मर्जी के मुताबिक करने दिया जाए और इस्लाम जो है वो हमारे लिए रुकावट ना बने। देखिए, ये जो सोच परवान चढ़ रही है, सबसे पहले तो खुद इस सोच के ऊपर ही कलाम करने की हाजत है कि ये ज़हनियत, इस तरह के जुमले कहना, ये कैसे हो सकता था। एक ज़माना था कि जब इस तरह के जुमले लोग सोचते भी नहीं थे और अब बोलते हैं। जो सोचते नहीं थे वो अब बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जिसकी वजह से सोच के अंदर ऐसी तब्दीली आ रही है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमारे लोग अपने बच्चों को ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जो उनको जो चाहे सिखाएं, जैसा चाहे उनका अकीदा बनाएं, जिस तरह चाहे उनको पलट दें, जैसे चाहे उनकी ज़हनियत बना दें। हमारे लोग दुनियावी तालीम चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं और डिग्रीज चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं। अब उसके लिए वो गैर मुस्लिमों के हाथ में दे दें, वो दहरियों के हाथ में अपने बच्चों को दे दें, वो खुदा के ना मानने वालों को दे दें, वो इस्लाम पर इतराज़ करने वालों के हाथ में दे दें। और नतीजा ये होता है कि जब ये लोग जो बैरून मुल्क पढ़ने जाते हैं या अपने मुल्कों के अंदर भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं, तो नतीजा ये होता है कि सोहबत रंग तो लाती है। असातिज़ा का एक मकाम व मर्तबा तो जहन में होता है और वो उस्ताद होते हैं, अपने मौजू पर उनकी गिरफ्त होती है, कायल करना वो जानते हैं, दलील देना उनको आता है। तो अब ये जो जाने वाले, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनका तो नॉलेज कुछ भी नहीं होता, और जो इनको पढ़ाने वाले हैं उनकी जिंदगियां गुजरी होती हैं। जब वो अपने दलाइल के साथ किसी गलत चीज को भी पेश करते हैं, तो चूंकि इनके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कि आगे से जवाब दे सकें, नतीजा ये होता है कि इनकी ज़हनियत बदल जाती है। अब ये देखें, हमारे दीन के अंदर तो मुतलकन बुरी सोहबत से, बुरे दोस्त से भी मना किया गया कि बुरा दोस्त ना बनाए। बुरा दोस्त ना बनाए तो बुरा उस्ताद बनाने का क्या हुक्म होगा कि जब बुरे दोस्त के असरात इतने हैं, तो अगर उस्ताद ही गलत होगा तो उसके असरात कितने होंगे। आप यकीन करें कि हमारे वो लोग कि जो बैरून मुल्क पढ़ने जाते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद होती है कि जिनका दीनो ईमान जो है वो इस्लाम के हवाले से बहुत बदल जाता है। कुछ ऐसे सआदतमंद होते हैं जिनकी यूँ कह ले कि बुनियादें मजबूत हैं, जिनका ख़ानदानी असरात उनके ऊपर होते हैं कि उनका ईमान बच जाता है। वरना हर एक का वो मामला नहीं होता कि खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग,
सुरमा है मेरी आंखा खाके मदीना नज्म। बहुत खूब। तो ये सबका मामला नहीं होता, ये जिसका मामला उस एक ही बंदे ने कह दिया। बकिया का जो हाल है उनमें अक्सरियत ऐसी होती है कि जो पढ़ के आती है बैरून मुल्क से, अगरचे वो पढ़ने, मिसाल के तौर पे साइंस पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, वो आर्ट्स पढ़ने जाते हैं, उनकी जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन चूंकि वहां पर ओवरऑल जो एक माहौल है वो टोटली गैर इस्लामी है, वो दहरियत पर मबनी है, वो इल्हाद पर मबनी है, वो खुदा के इनकार पर मबनी है, वो मोजज़ात के इनकार पर मबनी है, वो ऐसा माहौल है। तो जब एक बंदा उस इन्वायरमेंट में रहता है, वही गुफ्तगू सुनता है, उसी के दलाइल सुनता है, उसी की किताबें उसको मिलती हैं, तो नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बदलता जाता है। आपने भी हो सकता है कईयों की ऐसी बायोग्राफीज पढ़ी हों, मैंने भी इस तरह के लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, यानी जिन्होंने खुद अपनी हालात ज़िंदगी लिखे कि हम बैरून मुल्क पढ़ने गए, पढ़ के जब वापस आए या वहाँ पर हमारे ख्यालात ऐसे थे, हमारे ख्यालात बदल चुके थे दीन के बारे में, ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में। मुझे याद है आज से चंद साल पहले की बात है, एक शख्स मेरे पास आया अपने बच्चे को लेकर। बच्चे से मुराद यह है कि बड़ी उम्र का, 25-30 साल का। उसने कहा जी इसको कुछ समझाएं, इसका जो है ना वो एतकाद बड़ा बदल गया। अब वो किसी जो है वो यूरोपियन मुल्क के अंदर पढ़ने गया हुआ था, अब वहाँ से पढ़ के आया तो उसके जहन के, उसके ख्यालात ऐसे थे कि जिनको मैं ओपनली पूरा वो बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका एक जुमला मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है, जिसको मैं कोट कर सकता हूँ। उसने जब मैं उसको बहुत सारी चीज़ें, मैं उसको कुरान पाक से दलाइल, हदीस से दलाइल देता रहा ना, और इस्लाम का मैं उसको बार बार ये कह रहा था, देखिए इस्लाम ये कहता है, इस्लाम का हुक्म ये है, हम मुसलमान हैं। तो उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा जी मैं खुदा को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता, लेकिन मैं इस्लाम को नहीं मानता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी जहालत। मैं इस्लाम को नहीं मानता। तो मैंने उसके वालिद ग्रामी से फिर कहा, मैंने कहा जी ये देख रहे आपने बच्चे की, आपने जो तालीम दी है ना, जो आपने करोड़ों रुपया खर्च करके तालीम दिलवाई, तो उसके समरात आपके सामने हैं। अगर आपने इसे आधे से आधा पैसा भी इसको सही मुसलमान बनाने पर खर्च किया होता ना, तो आज ये जुमला ना बोलता। तो ये तालीमात के असरात हैं। अच्छा, अब वही उसी तरह के इल्हाद या इल्हाद के करीब की चीज़ें जो हैं वो हमारे मुल्कों, इस्लामी मुल्कों के अंदर भी सिखाई जाना शुरू हो चुकी हैं। हमारे यहाँ भी जो इंग्लिश अखबार हैं, जो इंग्लिश दुनिया है, तो वहाँ के जो ख्यालात और तसव्वुरात हैं वो आप समझते हैं कि वो इसी तरह के होते हैं। हमारे क्या होता है, हमारे लिखने वाले चालाक हैं, उर्दू में लिखें तो कुछ और लिखते हैं, इंग्लिश में लिखें तो कुछ और लिखें जी। ऐसे कॉलम निगार के जिनके कॉलम उर्दू इंग्लिश दोनों जबानों में छपते हैं, आप यकीन करें उनके जब मैं कॉलम पढ़ता हूँ, उर्दू में जो बात उन्होंने लिखी होती ना, इंग्लिश के अंदर उसको एक्सट्रीम हद पे जाके लिखा होता है। क्यों? इसलिए कि उन बेचारों का ज़हन ये होता है कि यार मौलवी को कौन सी इंग्लिश आती है, किसने पढ़ना तो किसने एहतिजाज करना। तो वो जो कैटेगरी है एजुकेटेड लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, इंग्लिश समझने समझाने वालों की, उन पर जो इफेक्ट जा रहा है वो उस अंदाज का जा रहा है। तो सबसे पहली बात मैं ये अर्ज करूंगा कि दीन के बारे में, दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहां कोई सोच पैदा होती है, वहां अपनी औलाद को भेजकर उन्हें हलाकत में ना डालें, उनको हलाकत में ना डालें। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो दोस्त की वजह से तबाह बर्बाद होगा और ईमान से महरूम होगा, वो क़यामत के दिन ये कह रहा होगा, या वैलता लैतानी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी बर्बादी, काश के मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता, उसको मैंने दोस्त बनाया और उसने मेरा ईमान बर्बाद कर दिया। तो जैसे ये होगा ना कि फलां को मैंने दोस्त ना बनाया होता, तो ये भी होगा कि फलां को मैंने उस्ताद ना बनाया होता, ये भी होगा कि फलां इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने ना पढ़ा होता, ये भी होगा कि मैंने जो दहरियत और इल्हाद सीखा, काश कि मैं फलां यूनिवर्सिटी के अंदर ना पढ़ा होता, मैं फलां कॉलेज के अंदर ना गया होता, काश कि मेरे माँ बाप मुझे वहां ना भेजते जहां पर मेरा दीनो ईमान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। तो सबसे पहले तो खुद इस सोच के एतबार से सोचने की बात है कि ये सोच जो पैदा हो रही है, इसके मनाबे क्या हैं, इसके सरचश्मे कहाँ हैं, ये कहाँ से ये सोच निकल रही है, कहाँ से ये सोच पैदा हो रही है। सबसे पहले तो उसी के ऊपर जो है वो पाबंदी होनी चाहिए और उसी को देखना चाहिए। मैंने खुद हमारे पाकिस्तान के अंदर मैंने एक शख्स को सुना, वो क्या बयान कर रहा है कि साइंस की एक किताब थी, ये पाकिस्तान के किसी सिलेबस के अंदर करिकुलम में छपी हुई, तो उसके साइंस की किताब के शुरू में कुछ आयात लिखी हुई थी, जैसे आयात होती ना कि कायनात में गौर करने के बारे में, इस तरह। तो वो उसके ऊपर क्या कह रहा है, वो प्रोफेसर उसके ऊपर बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यार साइंस की किताब में कुरान का क्या काम,
क्यों आयतें लिखी हुई हैं, ये क्यों जनाब साइंस को भी मौलवी बनाने पे लगे हुए, क्यों साइंस को भी मुसलमान करने पे लगे हुए। ये मुसलमान कहलाने वाला बंदा कह रहा है, ये इस्लामी मुल्क के अंदर कह रहा है, ये इसलिए कुरान पाक की आयतों के बारे में कह रहा है। तो जब सोच इस हद तक मस्ख हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, तो वहां पर दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बड़ा ही जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब रही ये बात कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए तो लिहाजा हमारी जो है वो हमारे ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। तो अर्ज ये है कि सोशल वर्क का नाम, इल्मी कामों के ऊपर तो इस्लाम वैसे ही कोई पाबंदी नहीं लगाता, ठीक, उसके ऊपर तो इस्लाम खुद प्रोमोट करता है। हमने पिछले सिलसिले में इस पर कलाम किया और भी कई सिलसिलों में कलाम कर चुके हैं कि कुरान जो है वो तो हमें खुद कायनात के अंदर गौर व फिक्र करने की दावत देता है। चीज़ें ईजाद होती हैं लोगों की मनफत के लिए, लोगों के नफ़े के लिए, कम्फर्ट्स के लिए। लोगों को नफ़ा पहुंचाना ये दीन के बुनियादी उसूलों में से है। हमारे दीन ने हमें फरमाया लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा देने वाला है। लिहाजा आप नफ़े के लिए आप जनाब एयर कंडीशन ईजाद करें, आप कारें ईजाद करें, आप जहाज ईजाद करें, आप इससे भी आगे कोई चीज़ ईजाद कर ले, वो आएगी तो इसी के अंदर ना कि लोगों को नफ़ा पहुंचाया। तो जो लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाला वो बेहतरीन आदमी है। लिहाजा इल्मी साइंसी चीज़ों के ऊपर तो कोई कदगन नहीं। अब रहा सोशल वर्क के एतबार से, जैसे आपने बात की कि जनाब हम सोशल वर्क जैसे चाहें करें, तो अर्ज ये है कि सोशल वर्क जैसे चाहें करें का दायरा है क्या। अगर तो इससे ये मुराद है कि मिसाल के तौर पे फंड इकट्ठा करने के लिए हमको नाच गाने की महफिल सजा लें, जिसे कंसर्ट कहा जाता है, ठीक, हम जनाब वहाँ पर को मुजरा करवा लें जिसे डांस कहा जाता है, तो अगर ऐसा करके फंड जमा करना है और ये कहा जा रहा है कि नहीं हम जैसे चाहें करें के अंदर ये भी दाखिल है, तो फिर इससे तो हम सॉरी कर सकते हैं, इसकी तो इजाज़त नहीं है। जो हमारे दीन के अहकाम है वो उसके ऊपर लागू होंगे और इससे मना ही किया जाएगा। बाकी इससे हटकर वैसे जो हजारों जायज़ तरीके हैं उसके मुताबिक करें, कौन इसे मना करता है, कोई मना नहीं करता। अच्छा, फिर उसके साथ ये है कि इस सोशल वर्क पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सोशल वर्क आमतौर पे जो लोग जो करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती, ठीक, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है एनजीओज, ठीक, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या एनजीओज के ऊपर दुनिया में पाबंदी लगती है या नहीं लगती? जी बिल्कुल लगती है। क्यों लगती है? सोशल वर्क कर रहे होते हैं वो तो, यानी यही अगर बात करें कि सोशल वर्क करने वाला जैसे चाहे करे, उस पर कोई पाबंदी इस्लाम को नहीं लगानी चाहिए, तो फिर किसी गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, किसी हुकूमत को उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हुकूमतें क्यों पाबंदियां लगा देती हैं? एक एनजीओ बनती है जो कहती है कि जनाब हम तो लोगों की सेहत के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम तो लोगों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम तो गरीबों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, हम तो फूड के लिए, उनकी जो है खुराक के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अंदर 20 ममालिक एजुकेशन के एनजीओज पे पाबंदी लगाते हैं, मेडिकल के एनजीओज पे पाबंदी लगाते हैं, फूड के एनजीओज पे पाबंदी लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको उनके मकासद पर शक होता है और वो मकासद उन हुकूमतों के मफादात के खिलाफ होते हैं। एनजीओ चल रही होती है लेकिन उसी के जरिए लोगों के अंदर जो है वतन दुश्मनी के जरासीम पैदा किए जा रहे होते हैं। एनजीओ चल रही होती है लेकिन वो अपने कामों के जरिए लोगों को खरीद रहे होते हैं। एनजीओ चल रही होती है लेकिन वो उस मुल्क की बुनियादी मुसल्लमात के खिलाफ एजुकेशन दे रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जिस मुल्क के अंदर कैपिटलिज्म है, ठीक, सरमायादाराना निजाम है, अब वहां पर कम्युनिज्म वाले जाके एनजीओ खोल लें और कम्युनिज्म फैलाना शुरू कर दे। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि वहां के लोग प्रोवोक होकर, मुश्ताइल होकर वो भी अपने सरमायादारों के खिलाफ खड़े हो जाए, वो भी अपनी हुकूमतों के खिलाफ खड़े हो जाए। अच्छा, जो कम्युनिज्म का मुल्क होगा वहां पर कैपिटलिज्म वाले अपना काम करना शुरू कर दें और साथ में ये वाला दर्स भी देना शुरू कर दें, तो क्या होगा? कम्युनिज्म वाला मुल्क इस पर पाबंदी लगा देगा कि नहीं जनाब, ये हमारे मुसल्लमात के खिलाफ, जो हमारे डिसाइडेड हमारे रूल्स हैं, ये उनके फंडामेंटल जो रूल्स हैं ये उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, लिहाजा हम इनके ऊपर पाबंदी लगाते। तो अर्ज ये है कि अगर हुकूमतें और ममालिक ये पाबंदियां लगा सकते हैं तो फिर इस्लाम भी पाबंदियां लगा सकता है। अगर ये बंदे जिन्होंने कुछ निज़ाम सोचा और उसे सही समझा कि ये सही है और उसको मुसल्लम मानकर उसके बरखिलाफ चलने वाली सोशल वर्क करने वालों पे पाबंदी लगा सकते हैं, तो फिर इस्लामी मुल्क के अंदर
مسلمہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کرنے والے سوشل ورک پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور اسلام بھی سوشل ورک کے اوپر اس طرح کی حدود و قیود لگا سکتا ہے کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، اگر یہ کریں گے تو غلط ہوگا، وہ کریں گے تو درست ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو پابندیوں والا میٹر ہے نا، یہ تو سارا اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اب دوبارہ ایک بات میں اور عرض کروں گا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جس کے جملے ہیں یہ کسی متعین فرد کے نہیں ہیں، یہ ایک طبقے کی ترجمانی ہے نا، کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں نا یہ کہ یار ہمارے کاموں کے اندر جو ہے نا یہ اسلام کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس میں بھی یہاں پر میں ایک عرض کروں گا، وہ ایک اکثریت جو ہے نا وہ ڈائریکٹ یہ لفظ نہیں بولتی ہے، وہ کہتی مولوی دخل نہ دے ہمارے کاموں میں، ہمارے سوشل ورک میں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے علم میں، سائنس میں، مولوی دخل نہ دے۔ مولوی اپنا دین تو نہیں لے کے آتا، اصل ان کا جو ہدف ہے نا وہ ڈائریکٹ دین اسلام ہوتا ہے، لیکن کچھ اپنے ماں باپ کی کچھ شرم و حیا ہوتی ہے کہ وہ بولیں گے کہ نالائق تجھے اس لیے پڑھایا سکھایا تھا، کچھ اپنے جان پہچان والوں کو ہوتا ہے، کچھ اس ملک کے حالات ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اعتراض انہوں نے اسلام پر کرنا ہے وہ مولوی کے نام سے کر دیتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات پر کرنا ہوتا ہے اسے وہ قبائلی نظام اور قبائلی زندگی کی تعلیمات کے نام سے کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کی لسٹ بنا لے تو ڈائریکٹ وہ اسلام ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہ اسلام کی تعلیمات ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ بات کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی، مسلمان کی سوچ ہونی کیا چاہیے؟ قرآن پاک نے بڑا واضح طور پہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ سبحان اللہ۔ مومنوں کی بات، مومنوں کا قول، مومنوں کا جملہ، مومنوں کا جواب جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کا رسول ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، سمعنا واطعنا، سبحان اللہ، ہم نے سنا اور مان لیا، ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، استغفر اللہ، سن تو لیا لیکن مانا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے کہ جو اسلام کے احکام سن کر بھی ان کے دل مان نہیں رہے ہوتے اس کو، اور بعض ان میں سے زبان سے بول بھی دیتے ہیں، خواہ وہ اسلام کا نام لے کے بولیں یا وہ جو ہے وہ کیا نام ہے دینداروں کا نام لے کے بولیں، یا اس کے لیے قبائلی کا لفظ استعمال کر کے بول دیں، یا اس کو پرانی چیزیں بول دیں، یا اس کو فرسودہ روایت کہہ کے بول دیں، لیکن اصل میں وہ اسلام کے احکام پر ہی یہ کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مومن کے جو جملہ ہے وہ سمعنا و اطعنا ہے، سمعنا و عصینا نہیں ہے۔ مومن یہ نہیں کہتا کہ سن تو لیا لیکن سوری مان نہیں سکتے، مومن یہ کہتا ہے کہ سن بھی لیا مان بھی لیا، جیسا سنا ویسا ہی ہم نے مان لیا۔ اب یہ جو آپ نے کہی تھی کہ بھئی وہ مرضی کا اسلام، جی ٹھیک، مرضی کا اسلام تو نہیں ہو سکتا، مرضی کا کفر ہو سکتا ہے۔ اللہ، وجہ یہ کہ اسلام ایک ہی ہے، سبحان اللہ، کفر اپنی بنیاد میں ایک ہے، الکفر ملت واحدہ، لیکن آگے اس میں ورائٹی بہت ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے کچھ اہل کتاب ہے، کچھ غیر اہل کتاب ہے، غیر اہل کتابوں کے اندر کچھ بت پرست ہیں، کچھ دہریے ہیں جو دین کو اصلاً نہیں مانتے۔ تو یوں جو ہے وہ کفر میں تو چوائس بہت زیادہ ہیں کہ اس میں بہت سارے راستے ہیں، جو جس پہ چلتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے، لیکن اسلام کو اگر قبول کرنا ہے اور اسلام کو ماننا تو پھر مرضی کا اسلام نہیں، اپنی مرضی کا اسلام نہیں، خدا کی مرضی کا اسلام، رسول اللہ کی مرضی کا اسلام، کہ جو ایک ہی اسلام ہے پھر اسی پہ چلنا پڑے گا۔ ہاں اسلام کے احکام کے اندر چوائس ہو سکتی ہے کہ کسی کو فرائض و واجبات کے بعد خاص مستحبات پسند ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی کا اسلام سے یہ مراد کہ اس اسلام کے جو قطعیات اور مسلمات ہیں ان کے اندر بھی میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر لوں اور اپنی مرضی سے انتخاب کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی اور پھر ان کا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ کچھ لوگ مغربی تعلیم کے زیر اثر عجیب و غریب سوچ کو پروان چڑھا لیتے ہیں، اور ان کا جو طرز فکر ہے، طرز عمل ہے، وہ اسلام کے مخالف ہوتا چلا جاتا ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، یا میں اس طرح کے اسلام کو نہیں مانتا، اگرچہ وہ
بائی نیم مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا مصعب، میں اگلے سوال سے پہلے اسی سوال میں ایک چیز آپ نے مینشن کی تھی، کاؤنٹر آرگیومنٹ، یا اسے آپ کاؤنٹر نیریٹو، جوابی بیانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اسلام تھا اور جو مسلمان تھے ان کے پاس جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا یا نیریٹو تھا، جوابی بیانیہ تھا، بڑا مضبوط تھا۔ لیکن آج ہم ڈیفینڈنگ پوزیشن پر آ چکے ہیں۔ آج بہت سے ممالک میں مسلمان، معاذ اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، یہ آرگیومنٹ ہے، اس کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری جنریشن، ہمارے بچے مسلمان ہونے پر فخر کریں، اور ہم ان کی کس طرح سے تربیت کریں کہ وہ اس الحاد کے دور اور اس طرح کی چیزوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بنیادی بات تو تربیت کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ تربیت اگر اولاد کی اچھی کریں گے تو ان کے اندر کم از کم وہ بنیادیں ضرور مضبوط ہو جائیں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کی ان بنیادوں پر رہنا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، جو ایک یوں کہہ لیں کہ سیڈ فیکٹر ہے، تو یہ ہے کہ خود اپنے معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کسی چیز پہ فخر کرنا ہے تو پھر اس چیز کی جو عملی حالت ہے اسے بھی ویسا کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے اوپر فخر کر سکیں۔ مثال کے طور پہ لفظ کار ہے، لفظ کار ہے بہت اچھی، ایک کار کا لفظ آتے ساتھ ایک اچھا تاثر آتا ہے نا اس کے بعد، خاص طور پہ غریب معاشرے کے اندر لفظ کار جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ اسٹیٹس کی ایک علامت ہے۔ لیکن اگر کسی کی کار کے ٹائر خراب ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک ٹوٹی ہوئی ہے، دروازے اس کے خراب ہیں، کھلتے نہیں ہیں، اس کی شیشے ٹوٹے ہوئے، اس کا رنگ اڑا ہوا، اس کی جناب انجر پنجر سب ہلے ہوئے، اس کی سیٹیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں، تو اب وہ بیچارہ کس فخر سے بولے گا کہ یہ کار ہے؟ وہ نہیں بول سکتا۔ اچھا، اب حالانکہ وہ کار ہے، ٹھیک، وہ کار ہی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام بذات خود انتہائی خوبصورت ہے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے لانے والے کے اعتبار سے، اپنے ابتدائی زمانے کے اعتبار سے، سبحان اللہ، اپنی تعلیمات کی حقیقت کے اعتبار سے، سبحان اللہ، وہ ایسا ہے کہ اس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن لوگ صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتے، دنیا صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتی، دنیا اس پر عمل کرنے والوں کی حالت کو بھی دیکھتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب وہ عمل کرنے والوں کی حالت یہ دیکھتی ہے کہ چوری ان میں، کرپشن ان میں، ڈنڈی مارنا ان میں، جھوٹ بولنا ان میں، فراڈ کرنا ان میں، مکاری کرنا ان میں، دھوکہ دینا ان میں، ناپ تول کے اندر غلط کاری کرنا ان کے اندر، اخلاق ان کے خراب، مینرز ان کو نہیں ہے، تو وہ ان ساری عملیات کو اسلام کی تعلیمات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور جب وہ دنیا کو اسلام کا چہرہ دکھاتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں، مسلمانوں کے عمل کی روشنی میں دکھاتے ہیں۔ جی ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے سوچنے والے نہیں ہوتے کہ وہ یہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور اس کے لانے والے کا کردار کیا ہے، اور جن کو اس نے اسلام پیش کیا ان کی زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئی، انقلاب کیسے پیدا ہوا۔ لوگ ان مثالوں کو سامنے نہیں رکھتے، لوگ اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، بہت خوب، ایسے ہی۔ جب غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی موجودہ زندگی آتی ہے کہ یار یہ پستی میں ہیں، یار ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتے ہیں، ان کے اخلاقیات درست نہیں، تو وہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے اثرات ہیں۔ تو ایک تو عمل مسلمانوں کا مجموعی طور پہ ایسا سامنے آتا ہے، دوسرا آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کو اس لیول پر، جس لیول پر اور جس سٹینڈرڈ پر پیش کرنا چاہیے تھا، اس کے پیش کرنے کے اندر بہرحال کمی ہے۔ وہ یوں ہے کہ اسلام کے خلاف تو 1000 کتاب چھپتی ہے، اسلام کی فیور میں شاید ایک چھپتی ہے۔ جی ایسے ہی۔ اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہزاروں ہیں، لیکن اسلام کی فیور میں کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا، جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان کی تہذیب دنیا میں غالب ہے، جبکہ اسلام کے نام لیواؤں کی تہذیب دنیا کے اندر مغلوب ہے۔ تو یہ جو بہت سارے فیکٹرز خارجی طور پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اسلام کا وہ اصل چہرہ نہیں آ پاتا۔ اب یہ کہ ہمارے بچے کیسے اسلام کے اوپر جب وہ پراؤڈ فیل کریں اور کیسے اس کے اوپر فخر محسوس کریں، اس کا یہی ہے کہ اگر وہ حقیقتاً بچوں کو باعمل بنا دیا جائے تو وہ خود بخود اس کے اوپر فخر کریں گے۔
ایک بچہ جو ہے اگر اس کے مینرز اچھے ہیں, اگر اس کا کردار اچھا ہے, اگر اس کی گفتگو اچھی ہے, اگر اسے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے, اگر وہ کاروبار دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے, اگر اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا بہت اچھے انداز میں ہے, وہ ملنسار ہے, خوش اخلاق ہے, مروت والا ہے, تو اس کو شاید زبان سے بولنا بھی نہ پڑے, اللہ اس کا کردار بولے, اس کا کردار بولے گا. سبحان اللہ. اور اگر اس نے بولنا ہی ہے تو صرف اس کا اتنا بول دینا کافی ہے کہ جناب یہ میرے دین کی تعلیمات ہے, یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا ہے. اب یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا کا ایک جملہ جتنا اثر کرے گا نا, وہاں بڑی بڑی کتابیں اتنا اثر نہیں کر سکتی. سبحان اللہ, بہت خوب. تو اگر اپنے بچوں کے بارے میں یہ خیال ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے سچے مسلمان بھی ہوں اور اسلام پہ فخر بھی کریں, تو پھر ان کی تربیت ایسی کریں کہ انہیں خود اپنے کردار پہ فخر ہو اور اپنے ماں باپ کے کردار کو بھی فخریہ پیش کر سکے, نہ یہ کہ اپنے ماں باپ کے کردار کو بیچارے کی مینشن ہی نہ کر سکے. جس کا باپ جو ہے وہ کرپٹ ہوگا, جس کا باپ رشوت خور ہوگا, سود خور ہوگا, جس کا باپ جو ہے ظالم ہوگا, اس کا بچہ کہاں سے کہہ سکتا ہے کہ جناب دیکھیں اگر اسلام کے تعلیمات کے اثرات دیکھ رہے ہیں تو میرے والد صاحب کو دیکھیں. وہ بیچارہ مڑ کے بول ہی نہیں سکتا کہ میرے والد صاحب کے یہ کرتوت ہیں. تو اپنا کردار اچھا کریں, بچے کے سامنے آئیڈیل اس کو بنا کے پیش کریں کہ اسلام کی تعلیمات یہ, پھر بچے کو تعلیم بھی دیں اور اس کو عمل بھی سکھائیں, اس کو تربیت بھی دیں, تاکہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے کہہ سکے, کسی کو کوئی اس کے سامنے بات کرے تو اس کو بول سکے کہ بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو اسلام غلط ہے, اسلام نے میری تربیت کی ہے, میں خود اپنی زندگی کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہے اور میری زندگی کیسی گزری ہے. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے زیادہ کبھی نہ رہی ہو. اللہ اکبر, کیا حالت ہے کہ مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہونے والا بچہ عجیب و غریب صحبتوں کی وجہ سے اور مغربی تعلیم کے زیر اثر اور دنیا کی چکا چوند روشنیوں کے زیر اثر آ کر ایسی سوچ اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے اور اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ایسے بیریئر کھڑے کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی ذات کا عرفان کبھی حاصل کر ہی نہیں پاتا, وہ کبھی بھی اسلام کے اصل چہرے سے روشناس نہیں ہو پاتا, اور وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اندھیروں میں گھرا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب, ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں, مبلغین پر اعتراض. لوگ کہتے ہیں کہ مبلغین میں خرابی آ گئی ہے, تبلیغ درست طریقے سے نہیں ہو رہی. تبلیغ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نعت والی رنگ ٹون تو لگا لیتے ہیں لیکن سود کھانا نہیں چھوڑتے. لوگ آیتیں واٹس اپ تو کرتے ہیں لیکن وہ خود کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں, ان آیتوں پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا. تو اس طرح کے لوگ مبلغین پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ کہ جب اس تبلیغ کا معاشرے پر کوئی اثر ہی نظر نہیں آتا. دیکھیے عرض یہ ہے, مبلغین پر کلام ایک اعتبار سے ہو بھی سکتا ہے, ایک اعتبار سے نہیں بھی ہو سکتا. اس کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے, اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے مرض کی تشخیص کرنا اور دوا بتا دینا اور پرہیز بتا دینا. یہ تین ہی کام کر سکتا ہے. پرہیز بتا دے گا یہ نہ کیجیے گا, دوائی بتا دے گا یہ کھا لیجیے گا, نسخہ لکھ دے گا, اور اس کے ساتھ مرض کی تشخیص کر دے گا کہ آپ کا مرض یہ. اب مریض کی گردن پکڑ کے اس کو دوائی کھلا کے چھوڑنا, جی یہ ڈاکٹر کا کام, یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. اچھا, پرہیز کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہی لگا دینا کہ کوئی چیز کھا ہی نہ سکے, پرہیز کے خلاف کر نہ سکے, یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عرض یہ ہے, اب اگر ڈاکٹر نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد ذمہ داری مریض پر منتقل ہو جاتی ہے. اس نے پرہیز کرنی ہے, اس نے دوائی کھانی ہے اور اس نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق چلنا ہے. اگر ایک ڈاکٹر صحیح تشخیص کر کے صحیح نسخہ دے دیتا ہے تو اب بلیم کسی بھی صورت ڈاکٹر پر نہیں آ سکتا. اس کے باوجود اب لوگ پرہیز نہیں کرتے, لوگ بیمار رہتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان کو ڈاکٹر نے منع کیے ہوتے ہیں تو بیمار رہتے ہیں, تو اب ان کا قصور ہے. ٹھیک, لیکن اگر ڈاکٹر نے تشخیص ہی غلط کی, اس نے دوائی صحیح نہیں دی, اس نے پرہیز صحیح نہیں بتایا یا بتایا ہی نہیں, اب ڈاکٹر کا قصور ہے. تو کچھ جو برڈن ہے بلیم کا وہ ڈاکٹر پر آتا ہے بعض صورتوں میں, بعض صورتوں میں نہیں آتا. لیکن جیسے بعض صورتوں میں ڈاکٹر پر بلیم نہیں ہے, اسی طرح مبلغین پر بھی بعض صورتوں میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مبلغ کا کام ہے کہ وہ دین کی صحیح بات پہنچا دے, صحیح عقیدہ بتائے, صحیح علم بتائے,
अमल की सही राह दिखाए, सही इस्लामी तालीमात बता दे, उसका काम इतना है। चोरी से मना करे उनको, उसकी वईदें सुनाए, बदकारी से मना करे, उसकी वईदें सुनाए, शराब से मना करे, उसकी वईदें सुनाए, करप्शन से मना करे, उसकी वईदें सुनाए, उसका काम ये है। अब उसके बाद उसका ये काम नहीं है कि वो हाथ में डंडा लेके लोगों के पीछे पीछे फिरे कि जो मस्जिद में नहीं जाता उसको मैं बेच के छोड़ूंगा, जो करप्शन करता उसके हाथ तोड़ के छोड़ूंगा। ये उसका काम नहीं है, ये हुकूमत का काम, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि मुबल्लिगीन क्या अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे या नहीं कर रहे। मुबल्लिगीन की एक तादाद है कि जो पूरा दीन की सारी तालीमात बयान करती है। मिसाल के तौर पे आप मदनी चैनल की मिसाल ले लें। हमारे मदनी चैनल के ऊपर जितने सिलसिले हैं उसमें मेरे अपने सिलसिले, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले, उसके अंदर अकीदे का बयान भी है, उसमें इबादत का बयान भी है, उसमें मामलात का बयान भी है, उसमें हुस्न अखलाक का बयान भी है, उसमें फैमिली मैटर्स भी हैं, उसमें करप्शन और हराम खोरी के ऊपर भी जो है ना वो मजम्मत बयान की जाती है। सारी चीज़ें बयान की जा रही, सारी चीज़ें बयान की जा रही हैं। अब उसके बाद ये काम नहीं है कि अब हम अपने लोगों को डंडे दे के लोगों के घरों पर भी भेज दें कि अब अमल भी करवा के आना है। अब उसके बाद लोगों की जिम्मेदारी है, लिहाजा मुबल्लिग वमा अलैना इल्लल बलाग काम ये कहकर वो फारिग हो गया कि मेरा काम पहुंचाना है, अच्छे से अच्छे तरीके से वो मैंने कर दिया। हाँ, ये हो सकता है कि किसी जगह मुबल्लिगीन के बयान में कमी हो, मुकर्रिरीन के बयान में कमी हो, वाइदीन कौम के बयान में कमी हो। वो कमी क्या है? वो कमी यूं भी हो सकती है कि भाई जितने मौज़ूआत पर उनको कलाम करना चाहिए उतने पे ना करें। मुआशरे के अंदर जो खराबी, जो खामी नजर आती है वो सारी की सारी ही एड्रेस होनी चाहिए, सबका बयान होना चाहिए। उसमें अकीदे पर भी बयान होना चाहिए, उसमें इबादत पर भी बयान हो, उसमें लोगों के मामलात पर भी बयान हो, अखलाकियात पर भी हो, घरेलू जो उनके उमूर है उन पर भी बयान हो, मियाँ बीवी के हुकूक पर भी हो, माँ बाप की खिदमत पर भी हो, औलाद की तरबियत पर भी हो, कारोबार कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी है, नौकर ने मालिक का हुक्म कैसे मानना है, मालिक ने नौकर की खैरखाई कैसे करनी है, पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने कोलीग्स के साथ कैसा बंदे को चलना चाहिए, ये सारी चीजों का बयान होना चाहिए। अब अगर किसी के बयान में ये कमी है कि वो सारे मौज़ूआत को एड्रेस नहीं करता तो ये उसकी खामी है, उसका इजाला होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ये सब कुछ करते हैं और उसके बावजूद भी लोग नहीं सुधरते, तो अब यहाँ तो लोगों का कसूर है कि लोग उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। लेकिन अब मैं इसके ऊपर एक बात अर्ज करूंगा कि आपने जैसे एक दो मिसालें दी कि भाई लोग उन्होंने मोबाइल में तो नात की ट्यून्स रखी होती हैं और आयात भेज रहे होते हैं दूसरों को, आयात पे आयात, रोजाना एक हदीस नबवी और एक आयत कुरानी और एक अच्छी बात, एक कौले ज़र्री, ये भेज रहे होते हैं। इसके बावजूद करप्शन भी कर रहे होते हैं, लोगों का माल भी खा रहे होते हैं, मिलावट भी कर रहे होते हैं, डंडे भी मार रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, गुनाहों के अंदर भी मुब्तला होते हैं, हर साल उम्रे पे भी जा रहे होते हैं, पीछे पेमेंट वाले रो रहे होते हैं कि भाई साहब उम्रे पे चले गए, हमारी पेमेंट तो देते जाते हैं, आज भी कीती जाते होते, लव भी पीते जाते, हमारा कर्ज तो अदा कर देते। तो अर्ज ये है कि ये जो चीज है कि नात की रिंग ट्यून्स हैं, नात की ट्यून्स हैं, या वो उम्रे कर रहे हैं, या वो नमाजें पढ़ रहे हैं, या वो तस्बीह कर रहे हैं, या वो आयतें सेंड कर रहे हैं, और इसके साथ वो करप्शन भी करते हैं, वो मिलावट भी करते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, वो धोखा भी देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या यही करते हैं? क्या नमाजी ही ये सारे काम करते हैं, या जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी यही करते हैं? क्या नातों की ट्यून्स रखने वाले ही ये करते हैं, या गानों की ट्यून्स रखने वाले भी यही हरकत करते हैं? क्या उमरा करने वाले ही मिलावट, करप्शन, झूठ, धोखा देते हैं, या जो हर हज फर्ज होने के बावजूद नहीं करते वो भी यही हरकतें करते हैं? तो अर्थ ये है दोनों तरह के लोग ही करते हैं। जिसकी नात की ट्यून्स है वो भी वही हरकतें कर रहा है, जिसकी गाने की ट्यून्स है वो भी वही कर रहा है, जो आयतें भेज रहा है वो भी वही कर रहा है, और जो गानों के शेर भेज रहा है वो भी यही कर रहा है, जो उम्रे पे जा रहा है वो भी यही कर रहा है, और जो पेरिस की सैर करके आ रहा है वो भी यही कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि खराबी की वजह कुछ और है। खराबी की वजह ये तो नहीं हो सकती कि ये मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता, उम्रा करता है, ये आयतें बेचता है, नहीं। खराबी की वजह, खराबी का जो मंबा है वो कहीं और है। वो क्या है? वो है सबसे जो बड़ी चीज है वो है हमारी तरबियत ना होना। अल्लाह, हमारी इज्तिमाई मुआशरती तरबियत ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। आप यकीन करें कि आप रोडों पे निकलते हैं, आप किसी गली मोहल्ले में जाते हैं, आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं,
جو لوگوں کی اخلاقیات، جو لوگوں کے معمولات آپ کے سامنے آتے ہیں تو سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ قوم ہے یا کوئی ہجوم ہے، یہ ہے کیا؟ یہ پارکوں میں جائیں گے تو وہاں جا کے جو ہے نا وہ اوباش قسم کے لوگوں کو سوائے لڑکیاں تاڑنے کا کوئی کام نہیں ہے، لڑکیاں چھیڑنے کے کام نہیں ہے، ان کو دیکھنے کا کام نہیں، شور مچانے کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ گلی محلے میں یہ چھلکا کیلے کا ادھر پھینکا، آم کا ادھر پھینکا، گلی محلے ان کے ایسے ہیں۔ ان کو گاڑی پارک کرنے کی تمیز نہیں ہے، موٹر سائیکل جہاں دل کری کھڑی کر دیں گے، رکشے والے جناب جہاں دل کرے گا کھڑا کر دیں گے، چنگچی چلانے والوں کے کارنامے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں، بسیں چلانے والے جناب طلبا کو جناب نیچے کچل دیں گے، طالبات کو نیچے کچل دیں گے، فٹ پاتھ پہ چڑھا دیں گے، ٹرین ہماری ٹائم پہ نہیں آئے گی، جہاز ہمارا ٹائم پہ نہیں آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی جہاں پر وقت کی پابندی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی پابندی کی تربیت نہیں دی گئی ان کو۔ جہاں یہ وعدہ نہیں پورا کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ پورا کرنے کی ان کی تربیت نہیں کی گئی۔ جہاں پر ان کی بد اخلاقی، ان کی بد نگاہی عام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں بتائی گئی۔ جہاں پر یہ چھلکے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو مینرز نہیں سکھائے گئے، ان کو صفائی نہیں سکھائی گئی، ان کو حقوق العباد نہیں سکھائے گئے، ان کو لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا نہیں سکھایا گیا۔ جو رات کے 12 بجے 1 بجے اپنی موٹر سائیکل یا کار پہ آئے اور اس نے گانے لگائے وہ ڈم 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 جناب اس کے اندر وہ بج رہا ہے، اس نالائق کو کسی نے نہیں سکھایا کہ بھائی یہ رات کا 12 بجے کا ٹائم ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے، یہ 2 بجے کا، یہ 3 بجے کا ٹائم ہے، پورا محلہ پریشان ہوگا، جہاں جہاں سے تمہاری موزی کار گزرے گی یا جہاں سے تمہارا موزی موٹر سائیکل گزرے گا، لوگ سارے پریشان ہوں گے، بیمار تکلیف کے اندر ہیں، سونے والے تکلیف کے اندر ہیں، بچے تکلیف کے اندر ہیں، کسی نے صبح اسکول جانا، کسی نے آفس جانا، کسی نے نوکری پہ جانا ہے، لیکن تم موزی محلہ جو ہے نا تم سب کو ایزا دیے جا رہے ہو۔ ٹھیک، شادی کا موقع آتا ہے 7 دن 8 دن جو پوری رات گانے بجائے جاتے ہیں، بیہودہ مجروں والے فوحش گندے ناچ گانے جو چلنے، پورا محلہ تکلیف کے اندر ہے، لیکن وہ شادی والے گھر کی بدماشی کی وجہ سے محلے میں اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا کہ بھئی یہ شادی ہے اور اس نے ایسا کرنا ہے۔ کیوں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس کو تربیت نہیں دی، اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں سکھایا، اس کے ماں باپ کو اس کے ماں باپ نے نہیں سکھایا، تو اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو خرابی کا اسی طرح ڈنڈی مارنا، کرپشن کرنا، کرپشن کر کے ایک آدمی پیسے لے کے کہاں آتا ہے؟ قبر میں تو نہیں جاتا، گھر پہ ہی واپس آتا ہے نا۔ جب وہ کرپشن کا پیسہ گھر پہ لے کے آیا، اس کے ماں باپ نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ بیٹا تمہاری تو تنخواہ اتنی نہیں، جتنے تم اخراجات کر رہے ہو، جتنے تم پھل لے کے آ رہے ہو روزانہ، 4 کلو مہنگے 64 آم لے کے آ رہے ہو، یہ تو تمہاری تنخواہ کے اندر آ ہی نہیں سکتے، تم تو میٹر ریڈر ہو، تم تو جو ہے وہ گیس کے ملازم ہو، گیس کے شعبے کے، تمہارا تو جو ہے نا وہ چھوٹے درجے کے پولیس والے ہو تم، لیکن تم مہینے کا 1,00,000 روپیہ خرچہ کرتے ہو، تنخواہ تمہاری 26,000 روپے، تو یہ بقیہ پیسے کہاں سے پورا کرتے ہو؟ 100% قطعی طور پہ وہ حرام کھا رہا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو خزانہ تو نہیں ملے گیا اس کو، تو وہ حرام کھا رہا ہے۔ اس کے ماں باپ کو کیا نہیں پتا کہ ہمارا بچہ حرام کما کے لا رہا ہے؟ کیا اس کی بیوی کو نہیں پتا کہ یہ جو میرے رنگ برنگے سوٹ آ رہے ہیں اور میرے رنگ برنگے جوڑے اور جوتے آ رہے ہیں اور جناب یہ سارے جناب وہ ornaments آ رہے ہیں اور سارے زیورات آ رہے ہیں، یہ سارے حرام کی کمائی کے ہیں؟ کیا اس کی اولاد جو بڑے جناب چوڑی ہو کے پھر رہی ہے اور بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہے، وہ بچوں کے اسکول کی فیس اس کے باپ کی تنخواہ سے زیادہ ہے؟ وہ جہاں وہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کے اسکول والوں کو نہیں پتا کہ یہ کس کی اولاد ہے اور یہ اتنی فیس کہاں سے دے رہا ہے؟ کیا وہ اسکول والے کبھی بچوں کو تھوڑا سا کوئی شرمندہ کرتے ہیں؟ کیا ان کی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو اپنی اسکول کی فیس ہے کہ وہ پیسے مل رہے ہیں ہمیں۔ تو ماں باپ جب اولاد کی حرام کمائی کھانے کے لیے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بیوی اپنے تعیشات کی خاطر شوہر کی حرام کمائی کے اوپر خاموش ہے، جب اولاد نے آواز نہیں اٹھانی، جب اس کے رشتہ دار بھی بڑی آؤ بھگت کر کے اس کے مل رہے ہیں کہ جناب یہ پیسے والا ہے، اگرچہ حرام ہی کھاتا ہے، پیسے والا اگرچہ حرام ہی کھاتا ہے، وہ اس کے پیسہ ہونے والے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں، تو جب معاشرہ سارا یہ ایک دوسرے کے کوڑ کو چھپانے پہ لگا ہوا ہے تو پھر معاشرے میں کہاں سے تربیت ہوگی؟ پھر تربیت نہیں ہو سکتی۔ تربیت کے جو مراکز ہیں آپ ان پہ غور کر لیں، وہاں تربیت نام کی چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ تربیت کا سب سے پہلا جس کو ہر بندہ جانتا ہے جی، ماں کی گود۔ ماں کی گود تربیت میں تو اجڑی ہوئی ہے، وہ اولاد سے آباد ہے، تربیت سے اجڑی ہوئی ہے۔ کہاں گھروں کے اندر تربیت ہوتی ہے؟ کہاں ماں باپ اپنی اولاد کو مینر سکھاتے ہیں؟ ان کو صرف یہ نہیں سکھانا ہوتا کہ بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی ملازمت لینی ہے، ان کو یہ بھی سکھانا ہوتا ہے کہ بیٹا حلال کی کھلانا بلکہ روکھی بھی کی کھلا دینا،
اگرچہ روکھی بھیگی کھلا دینا لیکن حلال کھلانا، حرام نہ کھلانا، ہمیں فراڈ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، رشوت نہ لینا، لوگوں کا حق نہ مارنا، ظلم نہ کرنا، غریبوں کو لائنوں کے اندر لگا کے پیسے لے کے ان کے کام نہ کروانا۔ تو اگر ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی تو کچھ تو اس کے اندر شرم و حیا ہوتی، کچھ تو اس کے اندر خوف ہوتا، کچھ تو معاشرے کے اندر وہ ڈھنگ کا کردار ادا کرتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ماں باپ تربیت کیے جا رہے ہیں لیکن اولاد ہی اتنی جناب نالائق آگے سے نکل رہی ہے کہ سارے ہی غلط ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تربیت ہی نہیں ہو رہی۔ تھوڑی بہت جو لوگ تربیت کرتے ہیں ان کے اثرات آگے ان کی اولاد کے اندر نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اکثریت تربیت نہیں کرتی اس لیے آگے پھر ویسے ہی معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری تربیت کیا ہوتی ہے؟ اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یہ جتنے کرپشن والے محکمے ہیں، ٹھیک ہے، جب کرپشن کا لفظ بولے وہ محکمہ ذہن میں آتے ہیں، وہ محکمے بولیں تو فوراً رشوت اور کرپشن کے لفظ سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے کئی مترادف اللازم و ملزوم ہیں، یہ سارے کے سارے کیا مدرسوں سے پڑے ہوتے ہیں؟ بہت خوب۔ یہ کرپشن کے محکمے جتنے ان کے اندر ملازمین ہوتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، پھل بیچنے والا، رکشہ چلانے والا، بس چلانے والا، کپڑا بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، اور جو ہے وہ یہ سیمنٹ سریا بیچنے والا، ان کے ٹھیکے دار، ان کی تعمیرات کرنے والے، یہ سارے مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے ان پڑھ جاہل ہیں، یہ سارے زیرو پڑے ہوئے ہیں، یہ اسکول کا منہ دکھا ہوا۔ ان میں بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کی کو 8-10 کلاسیں تو اسکول کے اندر پڑھی ہوں گی نا انہوں نے، تو وہ جو 8-10 سال اسکول میں گزارے، ان 8-10 سالوں کے اندر ان کی کوئی تربیت ہوئی تھی یا نہیں؟ نظر تو نہیں آ رہا جی بہت خوب۔ اگر تربیت ہوئی ہوتی تو یہ جو کرپشن کے پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں، محکموں کے محکمے جناب نام اپنا روشن کر کے بیٹھے ہوئے کرپشن کے اندر، تو آخر کچھ تو ان کے اندر ڈھنگ کے ہو نا۔ 1% ہو جانا کچھ نہیں ہے، اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن یہاں تو 80% سے زیادہ جو ہے وہ کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے، رشوت کے اندر ڈوبے ہوئے، اور جو ہے غلط کاریوں کے اندر ڈوبے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم مدرسے سے نہیں نکلی تھی، یہ قوم اسکولوں سے نکلی تھی، یہ کالجز سے نکلی تھی۔ تو اسکول کالج نے ان کی تربیت نہیں کی، تو جو دوسرا سب سے بڑا مرکز تھا، سب سے بڑا مرکز وہ اسکول تھا، وہاں تربیت نہیں ہوئی۔ اچھا، اس سے آگے تیسرا جو سورس ہے یا تیسرا جو انسٹیٹیوٹ کہہ لیں تربیت کا، وہ ہے میڈیا۔ ٹھیک، بہت خوب۔ ہر بندہ ٹی وی دیکھتا ہے جی، اس زمانے میں ہر بندہ 99% لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، اور اگر ہم مردوں کو لے لیں تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے نا، ہو سکتا ہے عورتیں بزی ہو، نہیں دیکھتی ہوں، ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں، ذرا آپ ٹی وی چینلز سب کی ایک لسٹ بنا لیں، ایک مہینے کے سارے پروگراموں کی لسٹ بنا لیں، خواہ وہ ڈرامے والے چینلز ہیں، یا وہ فلموں والے ہیں، یا وہ ٹاک شوز والے ہیں، یا وہ پولیٹیکل ہیں، یا وہ کسی اور چیز کے ہیں۔ ان میں تربیت کہاں ہے؟ ان میں انسانیت کہاں ہے؟ ان میں چھوٹے بڑے کی تمیز کہاں سکھائی جاتی ہے؟ ڈراموں کے اندر سکھائی جاتی ہے جس میں بےہودگی، آوارگی، فحاشی، عیاشی، بے حیائی کے علاوہ شاید ہی کوئی چیز ہو، جن کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لو سٹوریاں کیسے ہوتی ہیں، اور لڑکیاں کیسے جناب وہ کی جاتی ہیں، اور تعلقات کیسے بڑھائے جاتے ہیں، محبتیں کیسے کی جاتی ہیں۔ ڈرامے تو یہ سکھا رہے ہیں۔ اگر ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر تو گریبان پکڑنا اور رگیں پھلا دینا اور آنکھوں میں خون اتر آنا اور گلاس اٹھا کے مار دینا اور اٹھ کے کسی کا گریبان ہی پکڑ لینا، اس میں تو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ گالی سکھائی جا رہی ہے، برا بلا کہنا سکھایا جا رہا ہے، اور بس جس بات پہ آپ اڑ گئے، آپ نے مانی نہیں ہے کسی کی، وہاں تو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو تربیت کہاں ہے کہ بھائی بات کرنے بھی کی کوئی تمیز ہوتی ہے، مینرز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صبر بھی کسی شے کا نام ہے، عفو درگزر بھی کوئی چیز ہے۔ تو معاشرے تو ان چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں نا۔ معاشرے لڑائیوں پہ، گھونسے مارنے پہ، تھپڑ مارنے پہ، گالی دینے پہ، لعنت کرنے پہ، رگیں پھلانے پہ، آنکھوں میں خون کی سرخی اتار دینے سے، اس سے تو معاشرے نہیں بڑھتے۔ پھر آ جائیں چینل کی جو اور پروگرام ہیں، تو آپ کہاں تربیت کا نام دیکھتے ہیں؟ مارننگ شوز آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہوں گے، ایوننگ شوز آپ کو کچھ اور دکھا رہے ہوں گے، نائٹ شو کچھ اور ہی دکھا رہے ہوں گے۔ تو جب آپ کا وہ فورم اور وہ مینز اور وہ سورس کہ جہاں تربیت ہونی چاہیے، وہاں پر آپ نے یہی پیار محبت، یہی لو سٹوریاں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ فضول گفتگو، یہ الزام تراشیاں، یہ گناونے الزام، یہ لڑائیاں، یہ گریبان، جب یہی سکھانا ہے تو پھر تربیت کہاں ہوگی؟ اللہ اللہ۔
تو جو سب سے مین 3 چیزیں ہیں وہاں پر تو یہ حال ہے، تو اس کے بعد کس بات کا رونا کہ جناب ہماری قوم ساری کی ساری قوم کی جگہ ہجوم بنا ہوا، یہ نیشن کی جگہ موب بنا ہوا، تو پھر وہاں پر ایسی ہی جو ہے وہ چیزیں چلتی۔ تو اب یہ جو بھائی صاحب باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، یار وہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر بھی جناب وہ کرپشن کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ آیتیں سینڈ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ملاوٹ کرتے ہیں، تو بھائی یہ آیتیں سینڈ کرنے کا قصور نہیں ہے، یہ عمرے پہ جانے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ان جگہوں کا ہے جنہوں نے تربیت، عمرے نے تربیت نہیں کرنی ہوتی، کعبے نے بولنا نہیں ہوتا آگے سے، حجر اسود کلام نہیں کرتا، مقام ابراہیم سے کچھ آواز نہیں آتی، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے کچھ جو ہے نا وہ دل کے اندر باتیں نہیں اتر رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ آیت جب بیچتے ہیں تو آیت تو بیچ دی، خود بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، پھر آیت فضیلت کی بیچ دی، اور وہ جو حرام کھانے والی آیت ہے جس کے بارے میں مذمت ہے اس کے بارے میں اتا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو تربیت کے جو مراکز ہیں جب وہاں تربیت نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر اب جس کا جہاں دل کرے منہ اٹھا کے بول دیتا ہے کہ جناب وہ فلاں جگہ دیکھیں جی عمرے کرتے ہیں اور سیٹ نہیں ہوتے، بھئی عمرے کرتے سیٹ نہیں ہوتے، نہیں اسکولوں میں جاتے سیٹ نہیں ہوتے، یہ جو ہے یہ ٹی وی دیکھتی اس لیے سیٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ گھر کی تربیت کی وجہ سے سیٹ نہیں ہو پا رہے، یہاں سے اگر ان کو صحیح کیا ہوتا تو آگے یہ ڈھنگ کی زندگی گزارتے، ایک صحیح انسان اور ایک صحیح مسلمان والی زندگی گزارتے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ کہنا کہ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ، اللہ اکبر، یہ سوچ غلط ہے۔ تبلیغ کرنے والا اپنی جگہ پر تبلیغ کر رہا ہے اور جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کام کو کر رہا ہے۔ وہ اس ڈاکٹر کی مثل ہے کہ جس کا کام مرض کی تشخیص کر دینا اور اس کے بعد پرہیز بتا دینا اور صحیح راہ دکھا دینا ہے، اس کے بعد مریض کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس مرض کو دور کرنا چاہتا ہے یا نہیں، وہ پرہیز کرتا ہے یا نہیں، یا وہ دوا کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کی سوچ سے محفوظ فرمائے۔ اچھا اگلا سوال، مفتی صاحب، لوگ اب تقابل پر آ جاتے ہیں، بعض کا مبلغین جو ہیں ان کی خامیاں تلاش کی جاتی ہیں اور جو بے عمل لوگ ہیں ان کی خوبیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ اب ان خامیوں اور خوبیوں کا تقابل کر کے مبلغین نیک لوگوں، دیندار لوگوں کی خامیاں اجاگر کرتے ہیں اور بے عمل اور برے لوگوں کی خوبیاں اجاگر کرتے ہیں، اور اس تقابل کے ذریعے وہ مبلغین کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، نیک لوگوں کو، دینداروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور بے عمل اور برے لوگوں کو جو ہے وہ اونچا دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے مختلف کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، افسانے بنائے جاتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ حقوق العباد کی پاسداری نہیں کرتے، وہ عبادت میں بڑی محنت کرتے ہیں، عبادت میں تو وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس سوچ کو پروان چڑھانا اور اس چیز کو اس طریقے سے اجاگر کرنا، یہ کیسا؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جن کو یہ دیندار قرار دیتے ہیں، تو چونکہ دیندار کی ڈیفینیشن یہ سمجھتے نہیں، اس لیے اس کو دیندار قرار دے کے پھر اس کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ دیندار ہے ہی وہ کہ جو اللہ کے اور بندوں کے دونوں کے حقوق ادا کرے، جو حقوق العباد ادا نہیں کر رہا وہ دیندار ہے ہی نہیں۔ اب اگر اس میں 100 خامیاں ہیں تو وہ دیندار میں نہیں ہے، اللہ، وہ غیر دیندار کے اندر خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلے ایک آدمی نمازی ہے اور داڑھی شریف اس نے رکھی ہے، مذہبی اس کا حلیہ ہے، دین کی طرف مائل ہے، اس میں بھی کچھ خامی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر وہ ہے کہ جس کے اندر یہ جو دینداری کی چند ایک چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ہیں، خامیاں اس کے اندر بھی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب اپنی مرضی اپنی چوائس کے اوپر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، خیر خواہی امت ہوتی ہے، اور حقیقت تک رسائی کا ان کا ذہن ہوتا ہے، وہ جب تقابل کرتے ہیں تو خوبیاں خامیاں دونوں کی برابر رکھ کر سوچتے ہیں کہ بھئی اس بندہ یہ دیندار آدمی ہے، اس میں 4 خامیاں ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے دیندار نہیں ہے، اس میں 10 خامیاں ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں 4 خامیاں، اس میں 10 خامیاں، یہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن جب کسی کے ذہن کے اندر صرف پروپیگنڈا، ایک دینداروں کے بارے میں نفرت پیدا کرنا، مذہبی لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ جھوٹ گھڑنا اور لوگوں کو ان سے دور کرنا، جب یہ مقصود ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جھوٹے افسانے بنانا، افسانے تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں، جھوٹی کہانیاں بنا لینا، افسانے بنا لینا، پھر یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ جیسے مجھے آج تک نہیں بھولتا، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا وہ کوٹ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے
کہ وہ ایک مسجد کے دروازے کے اوپر ایک بچہ پڑا ہوا تھا اور وہ ناجائز کی پیدائش تھی اس کی. تو لوگ جمع ہو گئے, مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ ناجائز کی پیدائش ہے تو اس کو نا قتل کر دو اس کو. تو لوگوں نے پتھر اٹھا لیے, مارنے لگے. تو ایک بھائی صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں میں اس کو پالوں گا. پھر وہ بچے کو اٹھا کے لے گیا اور بعد میں بچہ جو ہے نا کوئی افسر ہی بن گیا نا. یہ کہانی ایک کتاب میں لکھی ہے اور اس سے پھر آگے لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی. اب اس کو جس کا دل کرتا ہے نا وہ اٹھا کے بیان کر دیتا ہے, دیکھو یار مولوی صاحب نے کہا تھا نا بچے ہی مار دو. بچے کا کیا قصور تھا؟ بچہ اگر ناجائز پیدا ہوا اس کا کیا قصور تھا؟ یہ کہانی اول تا آخر جھوٹ, باطل, مردود اور سوائے جو ہے وہ قساوت قلبی اور خباثت نفسی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جس نے لکھی اس نے جھوٹ لکھا, اس نے بالکل باطل بات کی. دنیا کا کوئی جاہل سے جاہل امام مسجد بھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی بچہ ناجائز جو ہے وہ پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دیا جائے. کوئی جاہل سے جاہل امام بھی یہ نہیں کر سکتا. لیکن اس بات کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی الہامی صحیفے کے اندر یہ واقعہ آیا ہوا ہے اور اس کو پیش کرنا ہے. تو اب لوگ جھوٹ گھڑ کے کسی کو بدنام کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے چلتا ہے. اہل حق کے خلاف, سچے لوگوں کے خلاف, مذہبی لوگوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرنا, جھوٹی افواہیں پھیلانا یہ ہمیشہ سے عام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ حوصلہ توڑنے کے لیے, ہمت توڑنے کے لیے کافروں سے مقابلے میں آ کے بولتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم. قرآن کی آیت ہے کہ بھئی لوگوں نے تو تمہارے لیے لشکر جمع کر لیے, ڈرو ان سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سچے ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. سبحان اللہ. کہ اگر لشکر جمع کیے تو ہم بھی مقابلہ کر کے دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن منافق یہی کرتے تھے کہ وہ ایک جھوٹی افواہ بنا لیتے تھے, حالانکہ لشکر اتنے جمع نہیں ہوتے تھے, لیکن مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے اور ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے تھے. آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی چیزیں ایسی بڑا چڑھا کے بیان کی جا رہی ہوتی کہ واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. جیسے یہ ابھی ایک مشہور وہ چیز ہے نا, تیزاب عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے, حرام ہے, کبیرہ گناہ, شدید ترین یعنی گناہ ہے یہ. اب اس کا کیا کرتے ہیں, وہ سارا ملبہ اٹھا کے جو نا وہ جیسے وہ پاکستان میں ڈال دیتے ہیں نا, یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے, ہاں یہ یہاں پر ہوتا ہے. اور وہ ایک صاحب نے اس نے کسی یورپین ملک کے وہ سارے فیگرز اور فیکٹس جو ہے نا وہ جمع کیے, پتہ چلا کہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے. اللہ, جو ایسڈ اٹیکس ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح قتل و غارت گری ہے. آپ یقین کریں جو دنیا کے بڑے بڑے مشہور ممالک ان میں بعض اوقات ہم سے بھی زیادہ ہے. اللہ. اچھا, یہ جو عورتوں پہ وہ ہے جنسی حملے جو ہے نا, جو سیکشل ہراسمنٹ جو ہے, یہ پڑھے لکھے ملکوں میں اور ترقی یافتہ ملکوں میں ہم سے بھی زیادہ ہے. اللہ. لیکن ہمارے والوں کو چونکہ ہمارے ہی ملک کے اوپر سارا ملبہ گرانا ہوتا ہے تو لہذا ہمارے والے ادھر کے اعداد و شمار جمع کر کے سال کے آخر میں بتا دیتے, دیکھو یار تم لوگ, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو, کیسے ہو تم لوگ, ان کو دیکھو کیا شان ہے ان کی, کتنے اچھے اچھے ملک ہیں. وہ کبھی اچھے ملکوں میں جا کے دیکھے اور مما اہل خانہ کے جا کے دیکھے, پھر پتہ چلتا ہے اچھے کتنے ملک ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا جھوٹ جو ہے نا, اس کا تو مقابلہ ہی ہو سکتا ہے. اس کو صرف اس کی مذمت کر کے اس کا گزارا نہیں ہوتا. وہ ہاں یہ ہے کہ کم از کم مسلمان کو اپنے دین و ایمان کی وجہ سے اتنا ضرور چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی خبر آئے تو بغیر اس کے شرعی ثبوت کی اس کی تصدیق نہ کرے, بغیر شرعی ثبوت کی اس کی تصدیق نہ کرے. بغیر شرعی ثبوت کے اس بات کو آگے پھیلا دینا یہ ناجائز و حرام ہے. ہوتا کیا, کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ جناب اس نے تو ایسا کیا, اس کو اسی وقت جناب اس کو واٹس ایپ, سوشل میڈیا, یہ وہ سب کر کرا کے پھیلا دیا اس سے. بعد میں بدلا ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا, ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا. کبھی خبر آتی وہ فلاں وہ بڑے مولانا صاحب نا وہ کرپشن کے اندر گرفتار ہو گئے, جیل میں چلے گئے, 2 بندوں کے قتل کا الزام ہے, 10 لاکھ بندوں تک خبر پہنچی ہوئی ہے. اگلے دن پتہ چلتا ہے وہ جناب تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جناب وہ کوئی تقریر کر رہے ہیں, جیل کی جگہ وہ گھر میں ہے اور کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو خبریں سن کر آگے پھیلا دینے والا جو کام ہے نا, اس کے حوالے سے بڑا محتاط رہنا چاہیے. یہ آج کے زمانے میں تو خبر آئے صحیح تو اسی وقت پیٹ پھول کے باہر, اور جناب اسی وقت اس کو جب تک بتائیں گے نہیں طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی.
لیکن یہ بڑا عجیب و غریب رویہ ہے، یہ ایک جدا گانا جو ہے وہ معاشرتی خرابی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا غور کرنے کی حاجت ہے۔ کسی کو بدنام کر دیتے ہیں، لاکھوں لوگوں تک اس کی بدنامی پہنچ جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی بیسی کوئی نہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دینداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، کہانیاں گڑھتا ہے، افسانے بناتا ہے، مرنا اس نے بھی ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب اس نے بھی دینا ہے۔ دیکھ لے اپنی قبر کو کالی کر رہا ہے یا قبر کے اندر روشنی کا انتظام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اندھیرے سے اجالے کی طرف یہ تھی چند باتیں جو آج ہم نے کی، یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔